बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज़ 26 फरवरी 2024 को उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठाया और हलफ उठाने के बाद कल उनके 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। कल सुबह जो है वो अपने 100 दिन का यकीनी तौर पर कोई जश्न वगैरह भी हो सकता है वो मनाएं, क्योंकि वज़ीर आला जो हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। इतनी ज़्यादा एक्टिव हैं कि वो ख़ुद चीज़ों को ना सिर्फ रीट्वीट करती हैं बल्कि कमेंट करती हैं, रिप्लाई करती हैं, अपने लोगों का, अपने जो उनके हम ख्याल हैं उनको रीट्वीट करते हुए उस पर बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स भी करती हैं। जब वज़ीर आला मरियम नवाज़ इक़्तिदार में आ रही थीं, अभी उनकी नामज़दगी हो रही थी, तो बहुत सारों का ख्याल ये था कि ये एक बादशाह की बेटी हैं और एक बादशाह की बेटी एक मलका की तरह ही बिहेव करेगी। लेकिन उन्होंने हैरत अंगेज़ तौर पर इन 100 दिनों में बहुत सारे ऐसे नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया जो इससे पहले माजी में हमें नज़र नहीं आते रहे। हम यहाँ पर शहबाज स्पीड की बात करते रहे, हमने इसके बाद मोहसिन स्पीड की भी बात की, लेकिन मरियम नवाज़ के अनाउंस किए हुए इन 100 दिनों में अगर मंसूबों का जिक्र किया जाए तो इतनी बड़ी तादाद में हैं कि मैं समझता हूँ कि शायद हम उनमें से बहुत सारी चीज़ें भूलने लगे हैं। फ्री इंटरनेट देने के हवाले से बात कर लें, अपनी छत के मंसूबे के हवाले से बात कर लें, महकमा सेहत में क्लिनिकल व्हील्स की आप बात कर लें, आप अभी जो हाल ही में 5 लाख किसानों के लिए 300 अरब के बिलासूद कर्ज़ों की बात कर लें, आप हिम्मत कार्ड की बात कर लें, आप ख़वातीन के लिए स्कूटीज़ की और जो मोटरसाइकिल्स है वो कुछ थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो गया उसकी बात कर लें, आप पाकिस्तान के पहले वर्चुअल पुलिस स्टेशन की बात कर लें, आप मरियम की दस्तक जो अभी कल ही ऐप शुरू की गई है उसकी बात कर लें, आप सफाई के निज़ाम के हवाले से बात कर लें, आप सड़कों की तामीर के हवाले से बात कर लें, आप जो भी मंसूबा जिस भी शोबे में आप बात करना चाहेंगे आपको वहाँ पर मरियम नवाज़ की कोई ना कोई इंटरफेरेंस, कोई ना कोई स्टेप ऐसा मिलेगा कि वो आपको वहाँ पर काम करती हुई नज़र आ रही है, कोई मंसूबा कोई चीज़ देती हुई नज़र आ रही हैं। वज़ीर आला ने बड़ा कमाल किया, पुलिस के पास पहुँची तो पुलिस की वर्दी पहन ली, एलीट फोर्स के पास पहुँची तो एलीट फोर्स की वर्दी पहन ली। तो ये बड़ा ही मुख्तलिफ़ किस्म का एक एंगल था। ये समझा जा रहा था कि मरियम नवाज़ बहुत ही ब्रांडेड किस्म के पर्स के साथ, ब्रांडेड किस्म के सूटों के साथ और बड़े ब्रांडेड किस्म के सैंडल्स के साथ मजमूई तौर पर जब वो निकला करेंगी तो कोई 30-40 लाख रुपए के चीज़ें उन्होंने पहनी हुई होंगी। लेकिन उन्होंने जिस तरह आम ख़वातीन को उनके घरों तक पहुंची, उनको गले से लगाया और उन तमाम की वीडियोस, उन तमाम की तस्वीरें हम देखते रहे और इन तमाम के जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उन्हें टिकटॉक वज़ीर आला का लक़ब भी दे दिया गया। उन्होंने कहा कि जो कुछ वो कर रही हैं वो दिखावे के लिए कर रही हैं, इनके अंदर ना कोई विज़न है, ना कोई इसमें ठोस कोई चीज़ है, बस वो टिकटॉक बनाना चाहती हैं और वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना चाहती है। ये हक़ाइक़ हैं क्या, किस तरह देखती है मुख्तलिफ़ पार्टीज़ और ख़ास तौर पे ख़ुद हुकूमती पार्टी और अपोजिशन की पार्टीज़, और मरियम नवाज़ के 100 दिन कामयाब हैं या नाकाम हैं, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही मशकूर हूँ मुस्लिम लीग नून की रुकन पंजाब असम्बली अज़मा कारदार मौजूद हैं। जिस तरह पहले खाम ठोंक कर अपनी पार्टी के लिए बात किया करती थी, इसी तरह मुस्लिम लीग नून के लिए उतने ही जोश व खरोश के साथ मरियम नवाज़ को डिफेंड करने के लिए भी मौजूद होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असमा यहाँ पर हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी यहाँ पर जिस पार्टी से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मैं तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, खावर नहीद मोहल का, और इनके हवाले से मुझे नहीं पता इन्होंने क्या कहना है, क्योंकि मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तारीफ़ करेगी, तनकीद करेगी, कुछ पता नहीं चलता किस तरफ को वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया खावर हमें यहाँ पर वक्त देने के लिए, और इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत ही गर्म जोश और बहुत ही जोश व जज्बे के साथ बात करने के लिए हमेशा से जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खासा है, नाज बलोच मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। नाज, आपको मैं प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। मैंने बहुत सारे मंसूबे उनके बयान कर दिए, वो आपको बुरा तो नहीं लगा? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। कोई भी गवर्नमेंट आती है तो उसमें हर गवर्नमेंट के अपने प्लान्स होते हैं जो वो इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो वो उनका एक राइट होता है। यहाँ पे एज ए फ़ीमेल आप उनके 100 डेज़, तो सबसे पहले तो मैं ख़ुद भी अप्रिशिएट करती हूँ कि फ़ीमेल्स को हर फील्ड में आना चाहिए और अपना उनका जो पॉजिटिव रोल है। और देखिए, वो एक पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसकी CM है, तो उनको ना सिर्फ ये
میں اسے کہوں گی کہ لپ سروس کرنی چاہیے کہ پروگرام اناؤنس کیے جائیں, اس کے پریکٹیکل سٹیپس کی طرف جانا چاہیے. جو آپ نے ڈفرینٹ ادھر مجھے مطلب آپ نے ایک سیگمنٹ یہ پوری مجھے اصل میں نا ایک پوری کی پوری کتاب بھی یہاں پہ حکومت پنجاب کی طرف سے ابھی 2-3 دن پہلے اس ٹائم ہمارے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اگر ہم اس پہ بات نہیں کریں گے, اس کو نہیں دیکھیں گے, تو یہ ہمارے جیسے لوگ جو عام لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہے. دیکھیں انٹرنیٹ ہر بندے کی ضرورت نہیں ہے, نو ڈاؤٹ ہم اس دور میں ہیں جہاں بہت ضرورت ہے, لیکن اس میں لوگوں کے جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہے. ہماری گورنمنٹ چاہے کوئی بھی ہو, میرا آٹا تو ضرورت ہے, آٹا سستا ہو گیا وہ ٹھیک ٹھاک قسم کا. آٹا سستا دیکھیں آپ کے ملک میں کسان, آپ نے کسان کے کارڈ کی بات کی, کسان کے ساتھ اس وقت ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے کہ اس کو ڈی اے پی بلیک میں ملی. اس میں فائدہ کن کا ہوا؟ جو چنچی لوڈر تھے ان کا فائدہ تو ہوا, ایک کسان کا نہیں ہوا. ان کو 12,000 میں ایک بوری ملی, لیکن گندم کا ریٹ جو گورنمنٹ نے بنایا وہ 3900 تھا, جبکہ اس ایک من کے پیچھے جو لاگت ہے وہ اس سے ڈبل میں چلی جاتی ہے. چلیں گورنمنٹ سوچتی کہ اس سے 39 سے زیادہ ریٹ لگا دیتی, بعد میں اس ایک صوبے کی اگر پیداوار زیادہ ہے تو آپ دیکھیں کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں اگر آپ بھیجتے ہیں تو جو کہ قانون ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 آپ کوئی بھی اجناس جب ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں بھیجتے ہیں وہ سمگلنگ نہیں ہے, وہ تجارت کے زمرے میں آتا ہے. جبکہ ہماری گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے جو ایک بہت بڑا کرٹیسزم کا ان کو سامنا ہے جو کہ اگینسٹ دا لا یہ حرکت کی جا رہی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری محترمہ مریم نواز صاحبہ کی لیگل ٹیم بھی انہیں نہیں, ان کے یونیفارم پہننے کے بعد فوراً تو پولیس کے آرڈیننس کے تحت گزٹ تو لے آتے ہیں جس کی ڈیٹ بھی چینج ہوئی ساری دنیا کو نظر آتی ہے, لیکن انہیں یہ پراپر وے میں کیوں نہیں بتایا جا رہا, ان کو مس گائیڈ کیوں کیا جا رہا ہے کہ آپ سی ایم ہیں, آپ اس خواب سے نکل آئیں جو آپ نے بنایا ہوا تھا کہ میں یہ یونیفارم پہنوں گی, ایک لاڈلے شہزادے کے بچوں والے خواب سے. یہ ملک پاکستان کی عوام آپ کے خوابوں کے اوپر نہیں چلنے والی ہے, لپ سروس پہ نہیں چلنے والی ہے. پریکٹیکل چاہیے, لوگوں کو بجلی سستی چاہیے, لوگوں کو گیس سستا چاہیے, لوگوں کو آٹا چینی نمک جو بنیادی ضرورتیں ہیں جو ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ایکول رائٹ ہے, یہاں پہ امیر امیر سے ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ آپ نے کہا جی وہ برانڈڈ ڈریسز نہیں پہن کے گئی, آپ کو یا مجھے اس چیز سے ہم کیسے واقف ہو سکتے ہیں کہ میڈم نے ان یونیفارم کو 6 مہینے پہلے سے ان کے پلان میں شامل تھا جو پریپیئر کیا گیا, اور ان کے جو لانگ بوٹس تھے وہ کیا آپ دیکھیں کہ وہ 1000 روپے کے تھے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا تھا وہ برانڈڈ شوز کی باتیں کی جا رہی تھی, لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جس طرح وہ ادویات دینے کے لیے گئیں, وہ مختلف خواتین کے پاس گئیں, دیہات میں گئیں, جا کے ان کی چارپائی پہ بیٹھ گئی, ان کے ساتھ دیہاتی عورتوں والا پہناوا پہنتی نا, جیسے وہ ایک کنیکٹیوٹی میں چل رہی تھیں کہ وہ ایلیٹ فورس میں ان کا یونیفارم, پولیس فورس میں ان کا یونیفارم, اگر وہ ڈاکٹرز کے پاس گئی ان کا انہوں نے اوور کوٹ پہنا ہوا تھا. پھر بندہ تو یہی تھا, ان کا جو چین آف سیریز تھا, پھر جیسے وہ درانتی کے ساتھ گندم کاٹ رہی تھی تو وہ گندم اسی لیول پہ ہی کاٹی جاتی, نہ کہ ایک بندہ امریلا لے کے جا رہا ہے. سر یہ وہ دور نہیں ہے کہ شاہی راج چلے گا, شاہی بادشاہی لاڈلے جو خواب دیکھیں گے وہ گورنمنٹ کے ہی پیسے سے, عوام کے ہی پیسے سے ان کو انویسٹ کر کے لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم اور زیادتی ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں چاہے وہ کسی بھی گورنمنٹ سے ہو, صحیح ہے, آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. لپ سروس ہے, نہیں لپ ایگزیکٹلی میں نہیں کہہ رہی یہ جتنے منصوبے یہ سارے کے سارے مطمئن نہیں ہیں آپ ان سے. منصوبے تو بہت سے لوگ آتے ہیں دیکھے جاتے ہیں, لیکن لائف آپ کی منصوبوں کی اہمیت نہیں ہے. لائف منصوبے کیا جب تک وہ فلفل نہ ہوئے تو وہ لپ سروس ہی ہے. کچرا اٹھانے کی بات کی, نہیں اٹھایا گیا کچرا اٹھانا, یہ تو آپ دیکھیں کہ آپ کے انتظامیہ کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے. مریم نواز نہ بھی ہو, کوئی بھی سی ایم ہو تو وہ تو اٹھانا ہی اٹھانا. سڑکیں بنانے کے حوالے سے کون سی بڑی راکٹ سائنس ہے؟ یہ انفراسٹرکچر جو روڈ کا ہوتا ہے, یہ صفائی کا ہوتا ہے, یہ تو آلریڈی آپ کے سکوٹیز کہہ رہی ہیں, نہ سکوٹیز دینے کی بات کر رہی ہیں. پھر میں یہی کہوں گی ہر گھر کی بچی کا مسئلہ سکوٹی نہیں ہے. آپ ان نوجوانوں کو بیسک تعلیم سستی کر دیں, ان کی سبسڈیز دے رہے ہیں نا ان کے لیے, آپ ان کو ایک کمفرٹ زون دے رہے ہیں نا, ان بچوں کے لیے تعلیم مفتی کر دیں. آپ یہ کریں نا, آپ پیٹرول سستا کر دیں. نہیں پیٹرول تو فیڈرل گورنمنٹ سستا کرے گی نا, پنجاب گورنمنٹ تو نہیں کرے گی. پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کا یہ بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کا حصہ تو نہیں ہے نا پنجاب. اچھا ہی ہے, آپ کے ملک ہے نا, ان کے چچا بیٹھے میں, چچا سے کہیں ایک ہی بات ہے نا, ٹھیک ہے ساری ہے تو بندر بانٹ, بیٹے کو یہ دے دیا, بیٹی کو یہ دے دیا, چچا کو دے دیا. آپ کا اقتدار گھوم ہی تو ان 2-3 فیملیوں میں رہا ہے نا, باپ دادا بیٹی بھانجا بھتیجی. کیوں؟ صحیح ہے, صحیح ہے, نہیں کوئی باپ دادا اس میں خبر. آپ کو کیا لگ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح دیکھ رہی ہے؟ حکومت کا حصہ ہے بھی ہے نہیں بھی ہے, گورنر ہاؤس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, وزارتوں میں آپ موجود نہیں ہیں, اور خاص طور پہ خاتون وزیر اعلیٰ ناز تو بالکل سیٹسفائی نہیں ہے. سر ہم تو سیٹسفائی ہیں. اچھا مطمئن ہے؟ ہاں جی مطمئن ہے, لیکن کچھ کام ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں جو ہونے چاہیے اور نہیں ہو پا رہے. صحیح.
जो भी प्रोजेक्ट के ऐलान हो रहे हैं इंशाल्लाह ताला वो मैं ज़रूर सीएम साहिबा पूरे करेंगी। मैं इंशाल्लाह पूरी होप हम लोग रखते हैं कि ऐसा होगा। लेकिन ये देखें जो मैम नाज ने कहा है गंदम वाला इशू, उसमें किसान रुल के रह गया है। वो किसान का ये होता है कि वो जब गंदम उठाता है या मुंजी की फसल होती है वो कहता है मैंने अपने बच्चे की शादी करनी है, सही है, मैंने घर खरीदना है, उसका तमाम हिसार फसल पे डिपेंड करता है। लेकिन इस दफ़ा जिस बंदे की 2 करोड़ की भी गंदम है वो भी खाली हाथ अभी तक पड़ा हुआ है। कुछ ने ज़रूरत के लिए थोड़ी बहुत गंदम बेची है, अदरवाइज़ सारे लोगों ने स्टॉक करके रखी हुई, उससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। अगर पहले इन लोगों ने गंदम परचेज़ कर ली गवर्नमेंट ने, वो नहीं करनी चाहिए थी। किसान का कसूर तो नहीं है, वो इन्होंने अपना पैसा बनाने के लिए, अपना माल कमाने के लिए सब ने बंदर बांट की और ख़रीद के रख ली। अब जी पहले की गंदम निगरान हुकूमत ने की थी ना सर, निगरान हुकूमत भी तो इन लोगों की थी, वो कौन सी किसी एक बंदे की थी। इन लोगों की मतलब आप लोगों की, आप इत्तेहादी हैं ना। चलिए हमें भी शामिल कर लें। मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत थी ना पंजाब में, तो निगरान हुकूमत थी, और मोहसिन नकवी साहब तो जरदारी साहब के बेटे हुए। लेकिन अब गलत बात तो जो गलत बात है वो तो गलत बात है। और खैर मोहसिन नकवी साहब का तो रोल भी नहीं है इसमें, फेडरल गवर्नमेंट ने इंपोर्ट की थी, पंजाब हुकूमत ने तो नहीं की थी। हाँ, पंजाब हुकूमत ने नहीं की थी, फैक्ट जो है फैक्ट है। लेकिन अब फेडरल गवर्नमेंट मिलके और पंजाब गवर्नमेंट गंदम का कुछ करती, किसान को रिलीफ मिलता है जितना किसान ने। आप ये रोटी सस्ती हुई उसके नतीजे में जो सारा गंदम वाला इशू हुआ, आप रोटी से चंद लोगों को फायदा नहीं, चंद लोगों को फायदा नहीं हुआ। 2800 वाला थैला इस वक्त 1400 रुपए पे आ गया हुआ है। 2800 का थैला था 20 किलो का, खबर वो 1400 रुपए पे आ गया, 1400 रुपए पे आधी कीमत पर आ गया। सर एग्जैक्टली आप सही फरमा रहे हैं, वो आ गया। लेकिन आप ये बताएं किसान कहाँ रहा हमारा, और किस अगली दफा गंदम की अगर फसल नहीं होती, ठीक है, तो इंपोर्ट कर लेंगे, फिर इनका क्या है, ये तो इंपोर्ट कर लेंगे, किसान कहाँ जाएगा। बात तो किसान की है ना, ये तो इंपोर्ट कर लेंगे, इसमें कोई नहीं, किसान तो कुछ ना कुछ तो लगाएगा, खाली जमीन तो नहीं छोड़ेगा ना। ये एक बड़ा टेक्निकल इशू है। लेकिन आप ये कह रही हैं किसान का नुकसान हुआ, मैं उससे आपसे एग्री करता हूँ कि 3900 रुपए अनाउंस किए गए थे, कीमत फी मन इमदादी कीमत अनाउंस की गई थी, वो किसान को मिलनी चाहिए थी, उस पर खरीदारी होनी चाहिए थी, उस पर नहीं हुई। ये 100% दुरुस्त कह रही है। ठीक है, अब मैंने प्रोजेक्ट का, लाहौर प्रोजेक्ट का ऐलान किया है, ठीक है, उसमें देखें वो बहुत अच्छी बात है, लाहौर को बहुत मतलब पेरिस बना लें, जो बना लें, लेकिन बाकी जो छोटे सिटी हैं उनके लिए भी मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान होना चाहिए। उनका भी राइट है, सिर्फ लाहौरियों को ही जिंदा रहने का, अच्छी ज़िंदगी गुजारने का राइट नहीं है। अब छोटे सिटी में चले जाएं, देखें मैं बात करती हूँ हफ्जाबाद सिटी की, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। हमारा गाँव है तकरीबन मोटरवे सूखे की मंडी से 3-4 किलोमीटर पे। सर आज से 25 साल पहले भी वहाँ प्राइमरी स्कूल था, आज भी प्राइमरी स्कूल है। 6-7 किलोमीटर पैदल चल के मिडिल एजुकेशन के लिए जाना पड़ता है। सर आज का जो दौर चल रहा है, देखें कितना प्रॉब्लम है, गर्मी सर्दी में एजुकेशन इतनी, यानी कि उधर गवर्नमेंट की सस्ती है लेकिन जब स्कूल ही करीब नहीं है, रिक्शे वाले जो पेट्रोल का रेट है, ठीक है, एजुकेशन बहुत महंगी हुई पड़ी है। इसलिए कि स्कूल, अब मैं समझती हूँ कि जो 25 साल पहले स्कूल प्राइमरी था उसको अब मिडल, अव्वल तो हाई होना चाहिए था, अगर हाई नहीं है तो एटलीस्ट प्राइमरी स्कूल ज़रूर होना चाहिए था। सही है, सही। आप कह रहे हैं कि किसान के साथ और एजुकेशन पे तवज्जो देनी चाहिए थी, उस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। ये बिल्कुल नहीं दी जा रही। बड़े मंसूबे वज़ीर तालीम आए थे, वो बड़े बड़े मंसूबे बयान कर रहे थे कि वो भी कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। बयान करना एक अलग बात है, अमल करना और बात। लेकिन अभी 3 महीने हुए हैं, 3 महीने 100 दिन हुए हैं, 100 दिन में आगे जो है मैं तो देखते हैं। इंशाल्लाह ताला हम अच्छी होप रखते हैं सही कि आगे अच्छे मंसूबे होंगे। सही, बिल्कुल सही। अज़मा सुन रही हैं आप बातें सारी, बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है आपकी हुकूमत की कारकर्दगी से। मंसूबों का ऐलान हो रहा है बड़ा बड़ा, लेकिन प्रैक्टिकली किसान को भी रोल दिया गया, और एजुकेशन, हेल्थ, इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं है। ये आपके सामने कह रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इन्वाइट किया। देखिए मुझे तो हंसी भी आ रही है और हमदर्दी भी बहुत है अपनी बहनों से। इनको मेरे ख्याल में सियासत की कुछ इतनी समझ बूझ शायद नहीं है, जिसकी वजह से इन्होंने इस टाइप के कमेंट्स पास किए। एक तो ये है कि ये जो पेट्रोल की बात इन्होंने की, इनको ये पता होना चाहिए कि ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है। और वो कह रहे हैं उनके चचा की हुकूमत है ना, वो अपनी हुकूमत, नवाज लीग, मुस्लिम लीग नून की है ना वहाँ पर। पेट्रोल की उन्होंने, इनको मेरे ख्याल में ये शायद इनको बताया किसी ने नहीं कि पिछले 1 महीने में कम से कम 3 दफ़ा पेट्रोल की कीमत कम हुई है। अच्छा। और शायद इनको ये भी किसी ने नहीं बताया कि इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई
آپ کا جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے 38% سے وہ مئی کے مہینے میں 11% پہ آ گیا ہے. پچھلے 29 مہینوں میں سب سے نیچے آ گیا ہے. آپ کی جتنی یہ اجناس ہیں اس میں آپ مرغی سے لے لیں, آپ ٹماٹر, پیاز, پھل, آپ جتنے یہ صابن تک لے لیں, جو عام ہمارا استعمال کی چیزیں ہیں ان سب کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں. عام آدمی اتنا ریلیف فیل کر رہا ہے. اور مریم نواز صاحبہ, میری 2-3 دن پہلے ان سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا الحمدللہ یہ میرا سب سے بڑا چیلنج تھا کہ کس طرح سے یہ جو مہنگائی کا جن ہے اس کو کیسے بوتل میں قابو کرنا ہے. تو الحمدللہ وہ قابو میں آ گیا ہے. ایل پی جی کی قیمت بھی آپ کی کم ہو گئی ہے. آپ کی تمام وہ چیزیں جو آپ ڈیلی یوز کے آپ کی ہیں وہ ایک عام آپ کسی راہ چلتے سے پوچھ لیں تو وہ بھی سکھ کا سانس لے رہا ہے. دیکھیں 100 دن جو ہیں پہلے وہ ڈائریکشن شو کرتے ہیں ایک حکومت کی. مریم نواز صاحبہ نے جو اپنی پہلی سپیچ کی تھی اور وہ الحمدللہ تقریباً 2/3 میجورٹی سے الیکٹ ہو کے چیف منسٹر آئی تھیں, انہوں نے اس میں سے میرے خیال میں 90% چیزیں جو ہیں وہ خالی وعدے وعید نہیں تھے, ایک ایک کر کے وہ ساری چیزیں جو ہیں پوری کر رہی ہیں. جب وہ بنی تھیں چیف منسٹر تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا مریم صاحبہ میں تو آپ کو جانتی ہوں, مجھے پتہ ہے کہ آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے, لیکن لوگ آپ کو نہیں پہچانتے ہیں. تو آگے سے انہوں نے پتہ ہے کیا جواب دیا, انہوں نے کہا چلو پھر ان کو سرپرائز دیتے ہیں. تو سرپرائز تو آپ کو روز کا ایک مل رہا ہے. میرے خیال میں جو بزدار حکومت تھی جس میں ہم بھی شامل تھے, 100 دن میں تو میرے خیال میں فائلیں بھی ان کو پڑھنی جو تھیں صحیح طرح سے نہیں آئی تھیں, کیونکہ وہ بہت انڈر ٹریننگ تھے اور وہ خود کہتے تھے کہ جی مجھے تو ابھی تک فائلوں کی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور یہاں پہ آپ مریم نواز صاحبہ کو دیکھیں کہ وہ صبح 7 بجے وہ شروع ہوتی ہیں کام کرنا, رات کو 1 بجے تک وہ کام کرتی ہیں, نہ خود بیٹھتی ہیں نہ کسی کو بیٹھنے دیتی ہیں. اور وہ اپنے آپ کو پتہ ہے کیا کہتی ہیں نجم, وہ کہتی ہیں کہ میں مزدور ہوں. وہ اپنے آپ کو مزدور کہتی ہیں. اور وہ جو بھی کر رہی ہیں نجم, دیکھیں وہ ہیں سیاسی ورکر, لیکن 100 دن میں آپ مزدور سے مجھے یاد آیا, اب آپ کہہ رہی ہیں میری تھوڑی دیر پہلے ان سے بات بھی ہوئی اور انہوں نے یہ کہا, ابھی عظمہ بخاری بتا رہی ہیں تھوڑی دن پہلے کہ وہ ایک اور پروگرام میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ وہ جو سوٹ پہنتی ہیں وہ 300 400 600 800 روپے کا ہوتا ہے. وہ مریم نواز کے سوٹ عظمہ بتائیے گا وہ 700-800 روپے والے ہی ہوتے ہیں. دیکھیں اب ہم اتنی سیریس گفتگو کر رہے ہیں تو وہ میرے خیال میں عظمہ بخاری نے شاید فرط جذبات میں بات کہہ دی ہے. میں یا وہ یا یہ جو بھی پہنتے ہیں نا, اگر آپ اپنے ذاتی پیسے سے پہن رہے ہیں تو جتنے مرضی کی بھی آپ پہنیں, اس میں اگر ٹیکس پیئر کا پیسہ نہیں لگا ہوا نا تو آپ کو آزادی ہے. کوئی قانون کوئی آئین آپ کو نہیں روکتا. قائد اعظم کو آپ دیکھیں کتنے وہ ویل ڈریسڈ اور ویل گروم تھے, تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ جو تھے وہ ان کے پلے کچھ نہیں تھا؟ نہیں, آپ لباس سے نہیں دیکھتے ہیں, آپ کارکردگی سے دیکھتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی نیت کیا ہے اور آپ کی جو فوکس کیا ہے اور آپ ڈیلیور کیا کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ڈیلیوری پہ فوکسڈ ہیں. وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتی ہیں جس کو وہ پورا نہ کر سکے. انہوں نے رمضان پیکج سے شروع کیا, 65 لاکھ گھروں میں باعزت طور پہ انہوں نے ریلیف پیکجز پہنچائے. کم از کم 2.5 کروڑ لوگ جو تھے اس سے مستفید ہوئے. 30 ارب کا سبسڈی انہوں نے آتے ساتھ ہی, کیونکہ وہ سب سے پہلا چیلنج تھا. دوسرا سب سے بڑا چیلنج روٹی. اور روٹی میں آپ کو پتہ ہے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. جب شروع میں انہوں نے کہا ہے کہ روٹی آپ نے, وہ تو کسان کی جیب سے نکال کے دیا نا, آپ نے حکومت نے تو اس میں کچھ نہیں دیا. آپ دو ایشوز کو نا نجم, آپ دو ایشوز کو کنفیوز نہ کریں. یہ جس پہ آج ہمارا ٹاپک کسان نہیں تھا, ہمارا گندم کا ایشو نہیں تھا, اور وہ ایشو مریم نواز کی سب سے بڑے مریم نواز کا سب سے بڑا کریڈٹ کیا لیتی ہیں وہ کہ انہوں نے مہنگائی کم کی. اس فلیگ شپ کام تو ان کا یہی ہے نا, یہ وہ دعویٰ کرتی ہیں. اس میں روٹی کام ہوئی, اور روٹی جو کام ہوئی وہ کسان. نجم آپ میری بات سن لیں پلیز. جب انہوں نے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ روٹی کی قیمت کم ہوگی, نان بائی پروٹیسٹ کر کے باہر آ گئے تھے. لوگوں نے کہا تھا یہ تو سارے لپ سروس ہے.
جس بھی ہم جاتے ہیں نان بھائی کے پاس کوئی قیمت کم نہیں. وہ آپ نے پرچے کرنے شروع کر دیے نا بعد میں. وہ خود گئیں, وہ خود اسپاٹ چیکنگ انہوں نے کی, خود نکلی. ان کے جتنے پرائز کنٹرول میجسٹریٹ سے جو کہ پچھلے 3.5 سال ختم کرنی تھیں یہ کمیٹیز تھیں ہی نہیں, ان کا وجود ہی نہیں تھا. وہ اے سیز ڈی سیز سب کو انہوں نے لائن اپ کیا کہ مجھے قیمت چاہیے. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ بھی نان بائز 500 پہ نہیں وہ اتفاق کرے تو انہوں نے 800 روپے 20 کلو تھیلے کی قیمت کم کی. پھر وہ لائن پہ آ گئے اور انہوں نے 16 روپے کی روٹی دینا شروع کر دی. آج آپ جس بھی تندور پہ جاتے ہیں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں 1400 کو آپ کو 20 کلو کا تھیلا مل رہا ہے اور روٹی تقریباً 12-13 روپے پہ پہنچ گئی ہے. اتنا بڑا میرے خیال میں ایک عام انسان کو ریلیف عام جو ہے وہ نہیں مل سکتا ہے. آپ دیکھیں یہ ہمارے دور میں بھی سب یہ گندم کا مافیا یاد ہے آپ کو, گندم چلی جاتی ہیں واپس نہیں آتی, یہ واپس آئی ہیں اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اچھا اب اس کے بعد آپ آئیں, آپ کو روز وہ کہاں نظر آتی ہیں؟ آپ کو وہ یا کسی اسکول میں نظر آتی ہیں یا آپ کو کسی وہ ہسپتال میں نظر آتی ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ ان کو ورچوئل پولیس اسٹیشن کا اجرا پہ جاتی ہیں, یا وہ کسی آپ کو اکیڈمی میں یا ٹک ٹاک بنانے جاتی ہیں نا, کہتے ہیں ٹک ٹاک بنانے کے لیے جاتی ہیں. اگر دیکھیں ٹک ٹاک اگر تو آپ نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات کرنی ہے تو ٹک ٹاک نہیں بنے گی. اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو سوشل میڈیا تو آپ نہیں استعمال کرتے. نہیں میں بھی کرتا ہوں, آپ کریں, چاہے آپ جو ڈسٹرکٹ لیول پہ جا رہی ہیں بہت اچھا کام ہے. بات سنیں آپ, نہیں میری بات دیکھیں, آپ جائز تنقید کریں, جائز تنقید, آپ بھی نکلیں باہر, آپ لوگ نکلیں باہر. اگر آپ کی کوئی ٹک ٹاک بنا لیتا ہے کوئی حرج نہیں ہے. سوشل میڈیا کس چیز کے لیے ہوتا ہے کہ آپ باہر نکلیں, آپ نے وہاں پہ پبلسٹی کی ہے, 40,000 آپ کے ساتھ کیمرہ مین ہے, آپ نے فوٹیج لی ہے, اپنے سوشل میڈیا پہ چلا دیے. آپ کو شاید یہ نہیں پتا, آپ نے کہا جی ہمیں سیاسی سمجھ بوجھ کے نہیں پتا, ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم پولیٹیشین نہیں ہیں اور ہمیں عظمیٰ کاردار صاحبہ جیسی سیاسی سوجھ بوجھ بھی نہیں چاہیے. دیکھیں میری بات, الحمدللہ ہم لوئر ہیں, ہم لاء کے مطابق بات کریں گے. ہمارا کسی بھی پارٹی سے کہ جو پنجاب حکومت ہے, چاہے وہ اس حکومت ہو یا پرانی حکومت ہو, اس میں ہر منسٹر کو میڈیا کی فیسلٹی حاصل ہوتی ہے. ہر منسٹر جو ہے وہ اپنی پریس کانفرنس کر سکتا ہے. ہر منسٹر جو ہے وہ جب جاتا ہے تو اس کا میڈیا اس کے ساتھ ہوتا ہے اور چیف منسٹر کا بھی ہوتا ہے, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ وہ آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں. باری باری بات کر لیتے ہیں نا, باری باری بات کر لیتے ہیں. اب تھوڑا سا جواب وہ دینا چاہ رہی ہیں. ان کو پتہ ہی کچھ نہیں, ان کو یہ نہیں پتا, ہمیں پتہ نہیں, کچھ پتہ نہیں, کچھ دھیلے کی چیز آپ کو نہیں پتا. دیکھیں پتہ کہ آپ یہ بات ہے, آپ کی پرائم منسٹر کو, ساری کیبنٹ کو, میڈیا ڈی جی پی آر کا پورا دفتر ہے, ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہر منسٹر کے ساتھ جائیں اور ان کی جو میڈیا کی جو کوریج ہے وہ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ان کے لیے, اور ٹیکس پیئر کا پیسہ کہاں استعمال ہو رہا ہے. یہ آپ یہ ان کے فرائض میں شامل ہے. جب محترمہ بینظیر بھٹو شاہد پرائم منسٹر سب کے ساتھ ہوتا ہے, سب کے ساتھ زیادہ اعتراض نون لیگ والوں کا تھا. اب اس کا مطلب ہے کہ ہم بالکل مطلب ہماری پالیسی ان کو پسند آئی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو وزیر اعلیٰ بنا لیا. ابھی یہ کہتے ہیں ہمیں سوجھ بوجھ نہیں ہے. نہیں میں وہ نہیں کہہ رہی تھی, وہ آپ سے انہیں کہہ رہی تھی, ویسے آپ کو نہیں کہہ رہی, آپ کو کم کہہ رہی تھی, انہیں کہہ رہی تھی. لیکن ایک ناز سے جواب تو لے لینا, اس میں ناز سے جواب لے لیتے ہیں, لیکن مجھے اپنا ایک بریک لینا ہے. جواب ہے کوئی نہیں. ڈی جی پی آر کا دفتر کیا کرتا ہے, کیا کرتا ہے وہ ڈی جی پی آر کا دفتر کیا کرتا ہے یہ بتا دیں. وہ ظاہر ہے ڈائریکٹریٹ ہے, وہ کیا اس کا کیا کام ہے, وہ وزیر اعلیٰ اور وزیروں کی کوریج ہی کرنا ہے نا. یہی بات ہے نا, یہی بات ہے. ٹھیک ہے چلیں میں اسے جواب لیتا ہوں. ڈیجیٹل پلیٹ فارم سب شامل ہیں, سب شامل ہے, ٹک ٹاک بھی شامل ہے, ٹک ٹاک بھی شامل ہے. بالکل صحیح ہے, میں کوئی برائی ہے, سارا پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ بیٹھا ہوا ہے. کیوں بیٹھے ہوئے وہاں پہ, نہ بیٹھے نا. بالکل ٹھیک, جواب لیتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین بات کر رہے ہیں مریم نواز کی کارکردگی کے حوالے سے. سب سے بڑا ان پر اعتراض یہ ہے کہ وہ جو کچھ کرتی ہیں سوشل میڈیا کے لیے کر رہی ہیں, ٹک ٹاک بنانے کے لیے کر رہی ہیں, اپنی ویڈیوز جو ہے ٹویٹر پہ شیئر کرنے کے لیے کرتی ہیں, سارا کچھ اس کے لیے کر رہی ہیں. لیکن یہاں پر عظمیٰ کاردار موجود ہیں, خاور ناہید محل موجود ہیں, ناز بلوچ موجود ہیں. ناز سنا آپ نے, وہ کہہ رہے ہیں کس لیے ڈی جی پی آر پورے کا پورا موجود ہے, وہ کام ہی یہ کرتا ہے کہ اس نے کوریج کروانی ہے, تو کوریج تو آئے گی نا پھر. اور اس لیے کیونکہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کام کر رہی ہیں. نہیں کہ ان کے لیے کیا کام ہو رہا ہے, ان کا ٹیکس پیئر کا پیسہ کہاں جا رہا ہے, تاکہ پتہ چلے, ٹرانسپیرنٹ ہو ہر چیز. دیکھیں لوگوں کو پتہ سوشل میڈیا سے جن باتوں کا چلتا ہے, اس سے زیادہ جب رات کو گھر میں رہتے ہیں
وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں, ان کو سب پتہ چلتا ہے. یہ صرف ٹک ٹاک سے ہم اویئرنیس دے رہے ہیں, اپنی پبلسٹی ہی کر رہے ہیں ہم. اس سے آپ کی عوام کو کیا فیسلٹیز دے رہے ہیں, آپ کیا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. میڈم عظمیٰ کاردار سستی کی بات ہو رہی ہے, مال مفت دل بے رحم. جب ایک بندہ جس کی بیسک نیڈ, جس نے جو بنانے والا ہے روٹی ہے, اس کا ہاں بالکل روٹی ہے, جس نے روٹی, جس نے گندم جنریٹ کی, اس کو کیا دے رہے ہو آپ؟ وہ سڑکوں پہ مال روڈ اسمبلی کے باہر آتا ہے, وہ پیسفل پروٹیسٹ کرتا ہے, کانسٹیٹیوشن اس کا آئین رہتا ہے, ان کو پکڑ کے آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں. آپ کا استاد جو قوم کا معمار ہے, اگر آپ کو میں بھی بتاتی ہوں وہ 500 ارب میں کیا کیا چیز شامل ہے. میری آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہے جی, اور پی ڈی ایم کی بڑھائی ہوئی مہنگائی کو یہ گورنمنٹ کم کر رہی ہے. ان کو بیج, ان کو ہر قسم کی سہولت, ان کو سولر پینل, ساری چیزیں کسان کارڈ کے تھرو کو ملنے جا رہی ہیں, آسان قرضے ان کو ملنے جا رہے ہیں. 500 ارب کا کسان باری باری کر لیجئے, باری باری کر لیجئے. سولر پینل ہماری حکومت میں تو 500 ارب کا کسان پیکیج آ رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیے گا عظمیٰ, اگر ہم کمپیریزن کریں, مریم نواز کا آپ کہہ رہی ہیں کہ ہر روز ایک سرپرائز دے رہی ہیں, بہت کام کر رہی ہیں, صبح کتنے بجے, 7 بجے آپ نے کہا, بالکل 7 بجے سے لے کے رات 1 بجے تک وہ کام کرتی ہیں. مجھے بتائیے گا اگر ان کا کمپیریزن خود شہباز شریف کے ساتھ, شہباز سپیڈ کی بات کی جاتی تھی, شہباز شریف زیادہ تیز تھے یا مریم نواز کی سپیڈ زیادہ بہتر ہے؟ آپ کو پتہ ہے پہلے دن میں نے ان سے یہ جب پوچھا کہ بھئی آپ کو مبارک دی, تو کہتی ہیں کہ میرے کندھوں پہ بہت بوجھ ہے, ذمہ داری ہے. میں نے کہا کیوں آپ کیوں پریشر فیل کر رہی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ مجھے اپنے نہیں وہ ان کا تو آئل لگا ہوا تھا, ناشتہ کر رہی تھی, اس وجہ سے پیچھے کیا گیا تھا. مجھے اپنے والد کا بھی, یہ دیکھیں بلو دا بیلٹ باتیں کم کیا کریں. وہ کہتی ہیں کہ میرے والد کا بھی اور میرے چچا دونوں, والد اور چچا دونوں کی جو پرفارمنس ہے اس کو میں نے میچ کرنا ہے. تو میرے اوپر بہت ایک پریشر ہے, کیونکہ I have to live up to that. اور آپ یقین کریں وہ ان دونوں سے آگے نکل رہی ہیں. آپ دونوں سے آگے نکل رہی ہیں, دونوں سے آگے نکل رہی ہیں, اپنے والد سے اور چچا سے آگے نکل رہی ہیں. وہ دونوں ان کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں, ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں, اور شی از فوکسڈ. صحیح ہے, وہ ان میں ایک ول ہے, گڈ گورننس جو ہے وہ ان کی ایک پوری ڈی این اے میں شامل ہے. صحیح. خاور میں آپ کا کمنٹ لینا چاہ رہا ہوں, لیکن ایک چھوٹا سوال میں اسے ناز سے کر لوں. ناز, یہ تو میں نے شہباز شریف کے حوالے سے کیا, بزدار صاحب کی آپ کے وزیر اعلیٰ تھے نا, بڑا پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے, پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے, وہ 45 سے 47 والا نہیں تھے, ایٹ لیسٹ یہ فرق ضرور تھا. بھائی صاحب 8 حلقے کھلے, سب سے پہلا آپ سے ہمارے پاس آ گئے, نہ اور حلقے کھلائے, آپ 45 47 سے آگے اب چلیں. مریم نواز کا اور بزدار کا کمپیریزن کریں, جو آئین کے مطابق گورنمنٹ ہی نہیں بنی ہے, جو چیز ہی فیک ہے اس کی ساری مریم نواز کو اور بزدار کا کمپیریزن. جائیں نا باقی چیزوں میں کیا حق ہے, جائیں پہلے سب سے پہلے الیکشن کے رزلٹ کو دیکھ لینا, باقی یہاں پہ رونا دھونا نہ مچائیں نا, ٹرائبیونل میں جائیں, کس بات کا کورٹس میں جائیں, وہ آپ کو انصاف دیں گے. سی ایم مریم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, کوئی مقابلہ نہیں, بالکل. دیکھیں کون آگے ہے؟ مریم نواز. اچھا مریم نواز, یہ کون سی پوچھنے والی بات ہے. دیکھیں فیمیل ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ مریم نواز آگے ہے, عثمان بزدار آئے, انہوں نے پہلے خود ایڈمٹ کیا کہ میں بھی کام سیکھ رہا ہوں. دیکھیں ایک ایڈمنسٹریشن کا وہ بندہ جس نے ایک پنجاب پورے کو سنبھالے, وہ کہہ رہے ہیں میں سیکھ رہا ہوں. دوسرا ہوٹل کو شراب کا پرمٹ دے دیا, جب انکوائری شروع ہو گئی, اس میں انکوائری ڈی جی ایکسائز نے کہا کہ مجھے جی سی ایم صاحب نے پریشرائز کیا, میں نے پھر دی گئے. ٹھیک ہے, اسی دور میں اس سے اگلا سکینڈل گندم کا برہان ہو گیا. ٹھیک ہے, ان کے وزیر خوراک نے ریزائن کر دیا. اور اس کے دور میں جتنی بزدار کے دور میں کرپشن ہوئی ہے, ہر ڈی سی او ہر ڈی پی او پیسے دے کے لگے. جس نے بہت زیادہ پیسہ دیا اسے فیصلہ آباد گجرانوالا اچھے مل گئے, جس نے کم پیسہ دیا اس کو چھوٹے ڈسٹرکٹ مل گئے. کوئی بندہ بھاری قیمت دیے بغیر ڈی سی او ڈی پی او یا کوئی بھی اچھی پوسٹ ہے وہ نہیں لگا. بہت زیادہ 2 نمبری ان کے دور میں ہوئی. اس کے بعد یعنی کہ جو بھی چیف سیکرٹری دیکھ لیں 5 سے 6 چینج کیے. کیا مقصد بنتا تھا 5 سے 6 چیف سیکرٹری چینج کرنے کا؟ کیا بیوروکریسی سوچ سمجھ کے نہیں لگا رہی تھی؟ ہر بات پہ جب یہ کر لیتے تھے یو ٹرن, یہ کیا یو ٹرن ہوا؟ اس کے بعد آئی جی دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنے چینج کیے. 3.5 سال وہ تقریباً آلموسٹ خود بندہ رہے, 5 سے 6 آئی جی چینج ہوئے. اب مریم صاحبہ کا دیکھیں کہ جو پہلے آئی جی کام کر رہا تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ اچھا کام کر رہا ہے تو لگا رہے. یہ بات ہوئی نا
کہ انہوں نے مطلب یہ نہیں کہا کہ میں آ گئی ہوں تو ہر جو بندہ ٹھیک کام کر رہا ہے اس کو بھی پلیٹ فارم سے ہٹایا جائے. ان کا یہ کہنا کہ پچھلی حکومت بھی آپ ہی کی تھی, انہی کے لگائے ہوئے بندے تھے. بالکل ایگزیکٹلی یہی تھا. پی ڈی ایم کیا تھی, آپ سب کی ان کی ملی جلی حکومت تھی نا, سارے نگران کی بات کر رہے ہیں. نگران دو پی ڈی ایم تو پہلے تھے نا, اس سے وہ نگران تو انہی کا حصہ تھے نا. جو آئی جی لگے تھے یا سی سی پی او لگے تھے وہ تو کہنے کو آپ جو مرضی کہہ لیں, لیکن کیئر ٹیکر حکومت سے ہمارا کیا لینا دینا, کوئی تعلق نہیں تھا, کوئی تعلق نہیں تھا ہمارا ان کے ساتھ. وزیر داخلہ تو وہ آپ کے بنے ہوئے ہیں. نہیں, بعد میں وہ اگر وہ بنے تو وہ سینیٹر بنے, اس کے بعد بنے, ٹھیک ہے. اگر ان کی اچھی کارکردگی تھی اور پارٹی نے سمجھا کہ وہ ان کو اکاموڈیٹ کریں تو کیا, وائی ناٹ. صحیح. آپ کا نگران حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اب ناز احمی کہتی ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں تھا نگران حکومت کے ساتھ. ہم تو ایک پولیٹیکل پارٹی تھے, ہم نے تو الیکشن لڑی ہے بس باقی پارٹیز کی طرح. اور اگر وہ ہمارے ہوتے تو تعریفیں کریں, جب اس کو چھوڑ دیں, اس کی برائی کریں, آپ ادھر کیا, آپ اس اسکول آف تھاٹ کو کیا کہیں گے؟ جب میں آپ کے پروگرام میں بیٹھوں, آپ کی تعریف کروں کیونکہ میں آپ کے ساتھ ہوں, جب میں آپ کے مخالف ہو جو میں آپ کے خلاف باتیں کروں, اٹ مینس کہ مجھے سمجھ ہی نہیں ہے کہ مجھے کہنا کیا ہے, کرنا کیا ہے, میں کہاں ہوں. مطلب وہ جوکر والی بات ہے کہ جوکر پارٹی تو چھوڑ چکی ہوئی ہے نا. سر جب میری بات سنیں, پارٹی چھوڑنا کیا ہے, یہی تو آپ دیکھیے کہ آپ ایک کرٹیسزم جو کر رہے ہیں جن کے اوپر, تب آپ ان کا حصہ تھے, تب وہ اچھے تھے, آپ ان کا حصہ رہے ہیں, پارٹل پارسل تھے. تو اس وقت ہم نے تب وہ اچھا تھا, جب بڑا وفاداری کے ساتھ تب آپ یہ برے تھے, اب یہ اچھے ہو گئے. نہ اپنی پارٹی کنٹرول کر سکے, نہ مینیفیسٹو اپنا پرومس کوئی بھی پورا کیا, وعدہ کیا, نہ وہ ملک کو, نہ اپنی بیگوں کو کنٹرول کر سکے, کسی کے باپ کی جاگیر کنٹرول کر سکے. ٹوٹل فیلئر, ٹوٹل فیلئر, آپ کو فیلئر کی طرف لوٹتے ہوئے, ٹوٹل فیلئر. آپ کا کسان کیوں روڈ پہ رول رہا ہے, آپ کا ٹیچر کیوں رول رہا ہے. ارے بھائی, گندم کا سکینڈل جو آپ کا تھا بہت بڑا بحران آیا تھا. آپ کی حکومت میں گندم کا بہت بڑا بحران آیا تھا, بھول گئی ہیں. عام بندہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے نا, اس کو ریسکیو 112 ڈیڈ ہاؤس دیتی ہے, آپ اس لاش کو وہاں لینے کے لیے آپ کو اتنی کرٹیکل سچویشن بیئر کرنا پڑتی ہے. ہمارے ملک کا سسٹم یہ ہے, ہم یہاں کارکنوں کو مار دیتے ہیں, کے لیے رینکنگ کے لیے ہمیں اور ایشوز پہ بات کرنی چاہیے. دلی شاہ کو مار دیا, پولیس نے مارا ہے, پاکستان کی گورنمنٹ نے مارا ہے. آپ یہ بات کر رہی ہیں, صدف کو کنٹینر کے نیچے دے کے چینل 5 کی وہ جو بیٹ رپورٹر تھی, اس کو آپ نے اپنے کنٹینر کے نیچے دے کے مار دیا. آپ لوگ تو یہ کام کرتے ہیں, مڑ کے دیکھتے نہیں کیا کیا آپ لوگوں نے. اس کے اوپر جو اس کے زخم کے نشان آتے ہیں, کس نے مارا ہے, پولیس نے اٹھایا اس کو, پولیس نے ہی مارا ہے, کیوں نہیں ایف آئی آر ہوئی؟ چھوڑیں آپ, یہ بات غلط کر رہی ہیں, جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. شاہ کی فیملی نے, بڑے بڑے لوگوں کے اوپر دیکھیں کیا بیان دیا ہے, وہ بیچارے کو انہوں نے رول دیا تھا وہ بیچارہ دلی شاہ. یہ کون سی بات ہے, یہ نامناسب سی بات ہے. کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر جو اپنے بندوں کو نہیں مرواتا نا مخالفین کو. ایک پاورفل بندے کے لیے قانون بھی اور ہے, ملک کے قانون کے تقاضے بھی اور ہیں. ہم یہاں پہ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں, کے لیے بات کرنی چاہیے. عام بندہ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں, ایک بندے کے لیے رول آف لا ہے ہی نہیں یہاں پہ, بالکل رول آف لا نہیں ہے. میں کہتی ہوں پریکٹیکلی میرا کانسٹیٹیوشن سسٹم میں اس کو ریلیز مل رہا ہے بھائی. جس ملک میں آئینی معطل وہاں کیا قانون کی بات کریں, آئین کہاں پہ معطل ہے, قانون سے بالا تر ہیں, ان کے لیے تو قانون ہے ہی نہیں کوئی. جو آپ کے ملک میں چار دیواری, جس طرح سے روڈ کے اوپر روڈ کے اوپر عورتوں کو گھسیٹا جاتا ہے, بے حرمتی کی جاتی ہے. بزدار حکومت میں بھی یہی کچھ تھا. آپ کو یاد نہیں ہے جو آپ نے مریم نواز کو ان کے بیڈروم میں, آپ نے بیڈروم میں دروازہ توڑا, مریم نواز کے دور میں مریم نواز ان کے والد اور آپ نے ڈیتھ سیل میں ان کو رکھا, آج تو پوری اور ان کے ڈیتھ سیل میں آپ نے کیمرے فٹ کیے ہوئے تھے پی ایم ہاؤس میں. آپ لوگوں کو شرم حیا ہی نہیں کوئی. جس طرح سے آپ نے ہوا کیا اور آپ نے وہاں پہ قید کر کے رکھا پی ایم ہاؤس میں, لوگوں کو ویڈیو لیک کی باتیں بھی وہی کرتی ہیں, بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو وہاں پہ. نواز شریف سب بھی کہہ رہے تھے فلاں بندے کی بھی ویڈیو میرے پاس ہے, فلاں جسٹس کی ویڈیو آڈیو کہہ رہے تھے, جو بھی ہے آڈیو ویڈیو سم سارٹ آف الیکٹرانک میڈیا نا, کیوں کہہ رہے ہیں وہ. چلیں اس میں تھوڑا سا مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا, ایک مختصر سی بریک, اس کے بعد واپس آتے ہیں. مریم نواز کو کیا کرنا چاہیے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی ورک. ناظرین, یہ بحث تو چلتی رہے گی کہ کیا ہونا چاہیے تھا, کیا ہو رہا تھا, اپوزیشن اس پر تنقید کرے گی اور گورنمنٹ کی پارٹی جو ہے وہ اپنی وزیر اعلیٰ کو سپورٹ کرے گی, کہے گی بہت زبردست کام, اور یہ ہمیشہ سے ایک ہماری تقسیم ہے اسی طرح. لیکن اگر میں یہ بات کروں کہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی خاتون کو یہ منصب ملا ہے, تو میرے اس وقت پروگرام میں تینوں خواتین موجود ہیں. ہم اس سے ہٹ کر
وزیر اعلیٰ کو کرنا کیا چاہیے بطور خاتون؟ کچھ میں تجاویز چاہوں گا. سب سے پہلے عظمیٰ آپ تو خود پارٹی کی ہیں, کیا کرنا چاہیے, مزید کیا کرنا چاہیے خواتین کے لیے؟ اس سے بھی زیادہ آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جو کر کے دکھا دیا انہوں نے 100 دن میں, میرے خیال میں کوئی پیچھے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا اس کی یہ کارکردگی نہیں رہے. دیکھیں وہ عوامی چیف منسٹر ہیں, وہ عوام کے بیچ میں کھڑی ہیں, وہ کمزور طبقات کے ساتھ کھڑی ہیں. انہوں نے ابھی جو ہمت کارڈ ہے وہ کس کے لیے؟ وہ ہمارے اسپیشل نیڈز کے لوگوں کے لیے, چاہے اس میں وہ بلائنڈ آپ کہہ رہی ہیں دی بیسٹ ہیں. ہاں 100 میں سے 100 نمبر تمام سے بہتر ہوگی نا, سب سے بیسٹ ہوگی, سب سے بہتر ہوگی. سب سے پہلے تو آپ نے لوگوں کی زندگی میں جو آسودگی لانی ہے مہنگائی کم کر کے, وہ انہوں نے اچیو کر لیا, ٹھیک ہے. دوسرے انہوں نے جو ان کو جو صحت کے لیے بہت جتنے ڈی ایچ کیوز ہیں, بی ایچ کیوز ہیں, اچھا اس کو مختصر کر لیتے ہیں, ساری چیزوں کو مختصر. عظمیٰ یہ تو چلتا رہے گا نا, ایک مختصر کر لیتے ہیں. عظمیٰ کاردار کو ایگزامینر بنایا جائے, 100 دنوں کا, اور کہا جائے کہ مریم نواز کو آپ نے نمبر دینے ہیں, 100 میں سے کتنے نمبر دیں گی؟ اور ہمارا تو جی اعتماد اتنا بحال ہوا ہے خواتین کا, اچھا, کہ پاکستان میں خواتین جو ہیں, جو سب سے جو مریم نواز کو وزارت اعلیٰ کے پیپر میں 100 میں سے کتنے نمبر دیتی ہیں؟ 100 میں سے تو میں تو 200 دوں گی ان کو. 100 میں سے 200 نمبر اتنا اچیو کرنا ہیومنلی پاسبل تھا ہی نہیں جو انہوں نے کیا ہے. انہوں نے تو ایک, میں کہتی ہوں اتنی وہ فوکسڈ ہیں, اور وہ یہ نہیں کہ کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے حکم دیتی ہیں, صحیح ہے, وہ فیلڈ میں ہوتی ہیں. 180 موبائل ڈسپینسریز 37 ڈسٹرکٹ میں, اور کم از کم 50,000 لوگوں کا ابھی تک وہاں پہ علاج ان کے تھرو ہو گیا. بڑی مختصر سی 2 چیزیں, وزیر اعلیٰ کو کیا کرنا چاہیے, اور آپ ان کو 100 میں سے کتنے نمبر دیتی ہیں؟ 100 میں سے 75 مارکس ہیں ان کے. اچھا 100 میں سے 75 مارکس ہیں, گڈ. فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گئی وہ تو. اچھا, انہیں جابز دینی چاہیے. جابز دینی چاہیے, ہاں جی. جو ٹیچنگ کا شعبہ ہے اسکولوں میں, آج سے یعنی کہ عمران خان کی حکومت میں بھی ٹیچنگ کی جابز جی نوکریاں نہیں نکلی, نہ ڈاکٹروں کی نکلی, نہ ٹیچرز کی, نہ ڈاکٹروں کی, نہ. اور اب بھی وہی حال ہے. بہت ہوپ تھی کہ جب یہ گورنمنٹ آئی گئی تو انشاءاللہ سب سے پہلے جابز کا اعلان ہوگا, لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا. جو نیو جنریشن ہے وہ بہت فرسٹریٹ ہو رہی ہے, بچے سمجھ رہے ہیں کہ پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ جاب دیں اور لوگوں کے مسائل سنیں. اور دوسری جو سب سے مصیبت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ملنا, ان کے پارٹی کے لوگ تو مل لیتے ہیں, اگر کوئی عام پبلک کا بندہ چاہتا ہے نا, کوئی ایسا وہ اپنا حصار توڑ کے کوئی لوگوں کو ان تک رسائی ہو سکے. ویسے تو ان کے پارٹی کے کارکن بھی ان سے نہیں مل پا رہے, ایوان وزیر اعلیٰ تک نہیں لیکن پہنچ وہ پا ایسا رہے. کوئی بنائے یہ کہ جو ہے ملنا ایم پی ایس چاہتا ہے, پھر پہنچ جاتے ہیں, ہاں یہ جی, بات آن دی ریکارڈ ہے. ان یہ کے ظلم اپنے ہے نا کہ ورکرز, ان کے عوام پی ایم ایل ووٹ این دے کے کے ورکرز لاتی جو ہے. ہیں وہ رسائی نہیں رکھتے, نہ میاں نواز شریف تک دیکھیں رکھتے ہیں, نہ شہباز شریف تک ہمارے رکھتے ہیں. گورنر صاحب ہیں, ان تک لوگوں کی رسائی ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, سلیم حیدر صاحب کس طرح سے لوگوں کو مل رہے ہیں. اب آپ لیڈرشپ جو ہے نا, ان کو بہت سارے حکومت نہیں, ورکرز کو اہمیت دینی چاہیے. مجھے ذرا جواب لے لیں, مجھے نمبر لینے ہیں, میں آپ سے لے لیتا ہوں, اس پر تبصرہ لے لیتا ہوں. وزیر اعلیٰ کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ جو سارے آپ کے اعتراضات ہیں وہ دور ہو جائیں؟ خاتون ہیں, آپ بھی ایک خاتون ہیں, اور دوسرا 100 میں سے نمبر کتنے دیتی ہیں 100 دنوں کی پرفارمنس پہ؟ دیکھیں ان کو سب سے پہلے تو اس طرح کا اپنے پلان جو ہے نا صرف بتانے پہ, اور ان کو کرنا کیا چاہیے. بالکل دیکھیں میں ایک لپ سروس پہ کیسے کسی کو مارکس دے سکتی ہوں؟ وہ انٹروڈیوس کرا رہی ہیں چیزیں, ہم یہ کریں گے, یہ ہوئے گا, یہ ہوئے گا, ادھر جائے گا, ادھر آئے گا, ہونا چاہیے. اس پہ بھی گورنمنٹ کا پیسہ لگا ہے, اس پہ بھی گورنمنٹ کا, ہمارے عام آدمی کا پیسہ لگا ہوا ہے. یہ بھی ہمارے عام آدمی, ملک پاکستان, صوبہ پنجاب کے لوگوں کا خون پسینہ اس پہ لگا ہوا ہے. میں اس سے ڈس ایگری کرتی ہوں. عام آدمی کی زندگی آسان اور سستی ہونی چاہیے. نمبر ہو گئی نا, ہو گئی, 12 روپے کی روٹی مل رہی ہے بھائی. میڈم کہنے سے نہیں ہوتی, 50 روپے کے کلو ٹماٹر مل رہے ہیں. تعلیمی نظام بہتر اور سستا ہونا چاہیے. میں مفت نہیں کہہ رہی ہوں, تعلیمی نظام بہتر اور سستا ہونا چاہیے. میں مفت نہیں کہہ رہی ہوں. 150 صحت عامہ کے لیے آپ کا کوکنگ آئل جو ہے اس کی قیمت 200 روپے کم ہو گئی ہے کلو کی. معاشیات کے اوپر ورک ہونا چاہیے. کہنے سے نہیں ہوتا. میں ناز بلوچ ہوں, میں آج خواب دیکھوں گی کل میں صدر پاکستان بن جاؤں گی. جب میں بنوں گی تب کی بات ہے. دیکھیں آپ نے انٹروڈیوس کرایا, دیکھیں وہ ابھی تک ان کو یقین ہی نہیں ہو رہا نا. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پولیس کا ڈپارٹمنٹ بنایا تھا. فیمیل پولیس محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں شروع تھی. انہوں نے تو یونیفارم پہن کے نہیں ان کا جا کے افتتاح کیا تھا.
دیکھیں بڑے پن میں بڑا ہونے میں بڑے ہونے میں بڑے باپ اور آپ کے ڈی این اے میں چیزیں ہونے میں بڑا کیلشیم اور وٹامن ہے. وہ ذوالفقار بھٹو صاحب کی ایک عجیب آپ کی عظیم بیٹی تھی جس کے باپ نے بھی پریکٹیکل کیا تھا, جس کی بیٹی بھی پریکٹیکل کر رہی ہے. وہ بات کریں جو کرنے والی ہے. ہم کاپی تو کرتے ہیں, ہم عمران خان کی کاپی تو ہم کرتے ہیں. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحب کی ہمارے اندر ہے کیا؟ ڈی این اے کی بات کرتی ہے, وعدہ پورا نہیں کر سکے اپنے قوم سے, کوئی وعدہ نہیں انہوں نے پورا کیا اپنے قوم سے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. ہمیں بڑی امیدیں تھی لیکن پاش ہو گئی ساری امیدیں. کوسچن پیپر تیار کر دینا یہ 100 دن کی پرفارمنس کا 100 مارکس نہیں ہے. ایک سوال نامہ جو آتا ہے نا ایگزامینیشن میں, اس کی صرف ایک سوال نامے کی حیثیت ہوتی ہے, اس کے اوپر نمبر نہیں ہوتے. جب تک 100/100 آپ جواب نہیں دیتے ہیں نا سر پریکٹیکلی آپ کو نمبر نہیں ملتے. آپ کو غریب کی بات کرنی ہے. یہ ملک عوام کا کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. کوئی بھی گورنمنٹ ہو, کوئی بھی عورت ہو. میں اب دیکھیں ایک غریب کی بیٹی وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بنتی, ایک غریب کی بیٹی وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بنتی؟ مجھے بتائیں. ہضم نہیں ہو رہا ہے. یہ لیگیسی واجب باپ دادا پر دادا, لیکن کام کریں. بزدار کے ساتھ اگر جب بزدار کا نام لیتے ہیں تو لوگ کانوں کو ہاتھ انہوں نے پولیس لیڈیز کا محکمہ بنایا تھا نا, انہوں نے کیوں نہیں بنایا؟ یہ تربیت کا فرق تھا, ڈی این اے کا فرق تھا. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ عثمہ خاردار خاوند ایک ماحول اور ناز بلوچ, آپ کا شکریہ. اور ناظرین یہ گرما گرم بحث تو ہوتی رہے گی اور یہی سیاست کی خوبصورتی ہے, اختلاف رائے, لیکن ایک تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے پر تنقید کریں, ایک دوسرے کے بارے میں تجاویز دیں, یہ سب چلتا رہتا ہے. تہذیب کے ساتھ ہونا چاہیے سارا کچھ, اور یہ گپ شپ ہوتی رہے گی اور چلتی رہے گی. اللہ حافظ.